बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ उस खुदा की जिसने इमादुल इस्लाम की मुनाफ़क़त को मेरे सामने आश्कार करके रख दिया। अज़ीज़ान गिरामी कदर, ये वही इमादुल इस्लाम है जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का शागिर्द ख़ास और इसके करीबियों में से है, और मौलाना तारक जमील की ये 3rd क्लास कॉपी है। और इमादुल इस्लाम के बारे में जब इसकी अगर कोई भी ये चवलें और बोंगियाँ मारता है, तो वो जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हक़ में जा रही होती हैं, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उछलता कूदता है कि क्यों जी इमाद भाई, ये बताएं आपने फ़लाँ के साथ बात की थी, क्या जवाब मिला? आपने उसके साथ बात की थी, या क्या जवाब मिला? और फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपनी दुकान चमकाने की कोशिश करता है। जब इसकी बोंगियाँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ जा रही होती हैं, तो उस वक्त इंजीनियर साहब इससे ये ऐलान बरात करने की कोशिश करते हैं। खैर, ये तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की अपनी मुनाफ़क़त है। अगर इसकी बात कर ली जाए तो 100 अगर हरामज़ादे इकट्ठे किए जाएँ तो एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का शागिर्द या स्टूडेंट या फॉलोअर बनता है। लेकिन उस कैटेगरी में सारे नहीं आते इंजीनियर के जो शागिर्द हैं, ये इमादुल इस्लाम जैसे चंद हज़रात ही आते हैं। अच्छा, इसकी मुनाफ़क़त ये है कि जिस भी चैनल पर जाता है, किसी के साथ भी डिबेट करता है, मुनाज़रा करता है, हमेशा से वहाँ जाकर ये हार जाता है और बदतमीज़ियाँ करना शुरू करता है। मुनाफ़क़त आप इसकी ये देखें कि चंद दिन पहले एक एथियस्ट है गालिब सुल्तान, उसकी लाइव पर जाता है, ब्रॉड पर जाता है। उसने एक छोटा सा सवाल इसके सामने रखा था कि यार तुम रेफरेंस का जो मतलब और डेफिनेशन है वो बताओ। चौथे दिन के बाद दोबारा जाता है, 4 दिन बाद वो एक छोटा सा यही सवाल इसके सामने रखता है, तो इसको फिर भी जवाब नहीं आता। अब ज़ाहिर बात है, इल्म से महरूम है, अकल इसके पास बिल्कुल नहीं है, तो सिर्फ ये जहालत ही बखेरता रहता है। तो उस बंदे ने इसको काफ़ी ज़्यादा जलील किया, लेकिन बेगैरती की वजह से इन लोगों को बेइज्जती और अपनी तज़लील जो है वो महसूस ही नहीं होती। तो फेक आईडीज़ बनाकर ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बना होता है, यानी खुद ही आईडीज़ बनाता है और अपनी वीडियोज़ के नीचे इमादुल इस्लाम की जय जयकार करता रहता है, यानी खुद की ये जय जयकार करता रहता है की वजह से, या कोई ये बात किसी से करने के ये काबिल नहीं है। खैर, इसकी ये मैं मुनाफ़क़त आपके सामने रखता हूँ। और जिस तरह इसने पहले भी तारक जमील को बदनाम करने की कोशिश की थी, ये बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे कि इसकी एक ऐसी कॉल लीक आउट हुई थी। तो लेकिन परसों की ये बात कल की बात है कि ये मेरे साथ जब बात कर रहा था, तो एक तबलीगी जमात का पठान आलिम बनकर ये बंदा मेरे साथ इसने बदतमीज़ियाँ करने की कोशिश की। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में ये सारी चीज़ें भी आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन फिल वक्त में इसकी जो मुनाफ़क़त ये है कि खुद ही अपने आप जो मियाँ मिठू बनता रहता है फेक आईडीज़ बना के, वो मैं आप हजरात के सामने रखता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं वही बात करता चलूँ कि जिस तरह इसने तारक जमील को बदनाम करने की कोशिश की है, इस तरह अब ये तबलीगी जमात को बदनाम कर रहा है। यानी मेरे सामने तबलीगी जमात का पठान आलिम बन के मेरे साथ बात करता है और फिर आगे मुझे गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। तो अब इस चीज़ का जो नोटिस है वो तबलीगी जमात को लेना चाहिए कि ये बंदा आपके नाम पर क्या क्या हरामज़दियाँ लोगों के सामने करता फिर रहा है। और अगर मैं ये भी कहूँ कि एक तबलीगी जमात के आलिम दीन ने मुझे कॉल करके मेरे साथ बदतमीज़ी की या गालियाँ निकालनी शुरू की, तो बिल्कुल भी वो भी गलत ना होगा। उसकी वजह ये है कि इमादुल इस्लाम साहब ने उस वीडियो में या उस कॉल में मुझे अपना तारुफ ही ऐसे करवाया था कि जैसे तबलीगी जमात का बंदा है, लेकिन हकीकत यही है कि खुद ही इमादुल इस्लाम था और तबलीगी जमात को बदनाम करने की जो कोशिश कर रहा था। बहरहाल एक कादियानी की तरफ से इसको तारक जमील को ख़त लिखा जा चुका है और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आम है, वो भी आने वाली वीडियोस में और भी जो इसकी मुनाफ़क़तें हैं वो मैं आप तमाम हज़रात के सामने रखूँगा। और मुनाफ़क़त एक इसकी ये भी है कि बरेलवियों के बारे में ये लोग रंडी रोना लगाए रखते हैं कि जी चिश्ती रसूलुल्लाह उनका बुनियादी अकीदा है, ये सबके सामने बात करता है और प्राइवेट में अपनी ही की हुई बातों पर ये पानी फेर देता है। यानी कि इसने ये हकीकत को मानना है कि ये उनका कोई बुनियादी अकीदा नहीं है, वो कोई ये कलमा पढ़ाते नहीं है, ये प्राइवेट की बात है। लेकिन जब इधर ऑनलाइन आता है सोशल मीडिया पर, ये लोग अपनी दुकान ही एक चीज़ से चमकाते हैं कि जी चिश्ती रसूलुल्लाह, और मानते ये भी हैं कि लोग हरामज़दियाँ कर रहे हैं, हालांकि उनका ये कोई बुनियादी अकीदा नहीं है। अच्छा जी, इसके ये कमेंट की तरफ चलते हैं जी।
یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ یہ سیشن کر رہا ہے اور نیچے ایکس ایتھیسٹ، یعنی وہ ایتھیسٹ نے اس کو ذلیل کیا تھا، اس کو ذلیل و رسوا کیا تھا، تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اس نے اسی نام سے ایک آئی ڈی بنائی۔ لکھتے ہیں جی ایتھیسٹ کی طرح دیوبندی اور بریلوی اہل حدیث بھی بگوڑے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ خود ہی اپنی ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر رہا ہے اور لوگوں کو یہ دھاک دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس بندے نے ایتھیسٹ کی بینڈ بجا دی، حالانکہ ایتھیسٹ لوگوں نے اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا اس کی کم علمی کی وجہ سے۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں جی۔ اب یہ ایک اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا، علی نواز کے ساتھ یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بریلویوں کا جو مفتی ہے، اور ایکس ایتھیسٹ نام سے جو اس کی آئی ڈی ہے، ایتھیسٹ کی بینڈ بجا دی عماد نے، یعنی عماد الاسلام یہاں پر بھی خود ہی کہہ جا رہا ہے کہ جی میں نے ایتھیسٹ کی بینڈ بجا دی، حالانکہ اس کو کوئی اس حوالے سے اس کو ہر بندہ جاہل کہتا ہے کہ یہ جس بندے سے یہ ذلیل ہو کے آتا ہے تو ان میں یعنی باقی لوگوں میں اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے دیکھ لیں یہ منافق بندہ کس حد تک گرا ہوا ہے منافقت میں۔ اچھا جی، اب آگے لکھا ہوا ہے جی ایکس ایتھیسٹ، عماد بھائی انجینئر صاحب کو سمجھائیں کہ وہ بھی عقل سے کام لیں۔ اب یہ جو انجینئر محمد علی مرزا کے جو مخلص اس کے شاگرد ہیں جو اس کے ساتھ، ان لوگوں کو یہ اس چیز کو بڑے دھیان سے دیکھنا چاہیے کہ یہ عماد الاسلام خود ہے، اور بریلویوں کا جو نظریہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے لے کر کے جی اس کو چاہیے کہ وہ اپنی انسان کے بچوں کی طرح پیش آیا کرے، اپنی حرکتیں صحیح کیا کرے، یا مطلب جو بدتمیزیاں کرتا ہے وہ نہ کیا کرے۔ یہ بریلوی کافی زیادہ بولتے ہیں اس کے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں، اور بات بھی ٹھیک ہے، لیکن عماد الاسلام سے شاید یہ سوالات پوچھے گئے ہیں کہ یار تم انجینئر کو بھی سمجھاؤ، اور یہاں پر اس کومنٹ میں یہ شو کروایا جا رہا ہے کہ یہ اپنا جی عماد الاسلام صاحب جو ہیں یہ بریلویوں میں اور انجینئر محمد علی مرزا کے درمیان ایک منصف بن کر اس چیز کا فیصلہ کریں۔ کون کرے؟ یہ عماد الاسلام۔ کس کا فیصلہ؟ بریلویوں کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا کا۔ حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ جو انجینئر محمد علی مرزا کے دکھائے ہوئے سکینز ہیں، ان کے علاوہ یہ جو عماد الاسلام 2-3 منٹ اگر فی البدی بول بھی سکتا ہے تو ان کے بغیر بالکل بھی نہیں بول سکتا۔ یہ اس کی منافقت چیک کر لیں۔ اب آگے آ جاتے ہیں جی، وہ پی ٹی آئی کے ایک اور آئی ڈی ہے پی ٹی آئی کے نام سے، وہ بھی اسی کی ہے۔ نیچے لکھیں جی ویری نائس بیان سر جی، یعنی خود ہی بیان دے رہا ہے کہیں پر بیٹھ کے، اور خود ہی ویری نائس جو ہے وہ کہے جا رہا ہے۔ اچھا جی، اب آگے آ جاتے ہیں جی، ویل دس از آؤٹ اسٹینڈنگ اباؤٹ اتحاد امت۔ اب یہ پی ٹی آئی والا یہ خود ہی عماد الاسلام ہے، تو جیسے آج کل یہ اتحاد امت کا جو چورن بیچ رہا ہے اس حوالے سے اپنے ہی اس چورن کو دیکھیں یہ کس طرح پرموٹ کر رہا ہے کہ جی اتحاد امت پر بات ہو رہی ہے۔ اب آگے آ جاتا ہے جی، یہ بریلویوں کا یہ مفتی اس وقت نام اسد کر کے اس کا نام ہے، تو نیچے لکھا ہوا ہے جی یہ ہے اتحاد امت۔ ٹھیک ہو گیا جی، یعنی یار اگر تم نے اس طرح کی چولے مارنی ہے تو چلو ٹھیک ہے، اپنی یہ جو تمہاری اوریجنل آئی ڈی ہے اسی سے ہی کمنٹ سیکشن میں اس طرح کی باتیں لکھتے رہا کرو۔ یہ منافقانہ روش کیوں اختیار کر رہے ہو عماد الاسلام؟ یہ سراسر جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یہ حرام زادوں والی کام ہے۔ اچھا جی، آگے آ جاتے ہیں، یہ پھر کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اتحاد امت کے حوالے سے، اور پی ٹی آئی والے جو بھائی ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ عماد بھائی آگے ہارڈ بنایا ہوا ہے، یعنی خود ہی کو کیا جا رہا ہے۔ اب یہ اگلی تصویر دیکھ لیں، اس کا کامنٹ نیچے کیا وہ میں شاید نکالنا بھول گیا تھا، یہ دیکھ لیں، یہ جس مولوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا عزیزان گرامی قدر، صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو وہ عاشق صادق والا میاں یہ وہ والا سین نظر آ رہا ہے۔ یہ جو بابا جی ہیں، آپ ان کی ذرا آنکھوں کی گستاخ مستیاں دیکھیں، جس طرح عماد الاسلام سے یہ جن نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اندر میرا خیال ہے وہی عمران ہاشمی والا گانا چل رہا ہوگا، بھیڑ گئے ہونٹ تیرے پیاسا دل میرا۔ یقیناً جیسے یہاں پر یہ کیمرہ بند ہوا ہوگا تو عماد الاسلام بھائی نے پہلا لفظ اس مولوی کو یہ بولا ہوگا، میاں
لوگ کیا کہیں گے. اب یہ دیکھ لیں, اس کے کام چیک کر لیں. اچھا خیر چلے چھوڑے, آگے چلتے ہیں. ابھی اذان ہو رہی ہے, اذان کے بعد جی عزیزان گرامی قدر اذان ختم ہوئی, اب آگے چلتے ہیں جی. اچھا جی, اب آگے ایک اور فوٹو آ گئی ہے جی. اتحاد امت کا کام بہت اعلیٰ ہے, پی ٹی آئی یعنی اماد الاسلام صاحب خود کر رہے ہیں. یہاں پر بھی یہ مشورہ ہے کہ یار کمنٹ سیکشن میں تم اپنی ریئل آئی ڈی سے ہی اگر یہ کمنٹ کر دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا, کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جس بندے کی منافقت بغیرتی اور حرام زدگی سامنے آنی ہو وہ آ کر ہی رہتی ہے, تو یہی وجہ ہے. اب آگے پھر یہ اپنے استاد سے جو لائیو سٹریم کر رہا ہے, یہاں پر اماد الاسلام بھائی خود ہی آ کر لکھتے ہیں کہ جی مفتی صاحب اتحاد امت کے لیے انجینئر صاحب سے ملاقات کر لو. یعنی اماد الاسلام صاحب اپنے آپ کو ہی اندر ڈال رہے ہیں. خیر چلو ٹھیک ہے. اب اسی کومنٹ سیکشن میں نیچے لکھا ہوا جی مفتی صاحب کبھی نہیں بیٹھیں گے علی بھائی کے ساتھ, کیونکہ جو دیوبندیت باقی رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. یعنی ایکس ایتھیس سے والی آئی ڈی سے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی مفتی صاحب انجینئر کے ساتھ بیٹھ جاؤ. یہ میرا خیال ہے مفتی طارق والا اور انجینئر کا جو معاملہ چل رہا تھا اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یعنی یہ بھی خود کا مشورہ دے رہے ہیں کہ جی آپ بیٹھ جاؤ, اور خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نہیں بیٹھیں گے, اس کی منافقت چیک کریں. اچھا, اب یہ جو کومنٹ میں نے پڑھا ہے نا جی عزیزان گرامی قدر, یہ لاسٹ ہے, ہاں لاسٹ یہ پڑھ کے اتنی ہنسی آئی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جو اماد الاسلام کی ذہنیت سے, اس کی علمی حیثیت سے یا اس کی قابلیت سے ذرا سا بھی واقفیت رکھتے ہیں وہ ضرور ہنسیں گے. کہتے ہیں جی کہ وہ اوپر کوئی بابا ہے, اس کو کہہ رہے ہیں بابا جی شکر کرو اماد بھائی جیسے ماڈریٹ لوگ آپ سے ملے. یعنی جن سے ملنے کے لیے یہ پتہ نہیں تلوے چاٹتا رہتا ہے یا کیا کیا ترلے کرتا ہے یا وہ میاں والے کام کرتا ہے, یا جو بھی کرتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب انہی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان علماء کو شکر کرنا چاہیے کہ جن کو اماد الاسلام جیسا ماڈریٹ بندہ ملا. یعنی یہ دیکھ لیں کہ اس کا وہی حساب ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا خواب اس نے سجائے ہوئے ہیں, اور اس کے امی ابو نے کیا کیا خواب سجائے ہوئے ہیں, اور اس کی حقیقت حیثیت کیا ہے. تو اس حوالے سے یہ اپنا سکہ چمکانے کے لیے بیچارے کا نہیں ہے سکہ چمک رہا کسی بھی حوالے سے, تو اس طرح کی بونگیاں اور چولے مارتا رہتا ہے. یعنی مجھے لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو گھروں میں جا کے کہتے ہوں گے کہ امی جی ہے ویکھو میں کندے نال بیٹھا تے گو. اس طرح کے لوگوں کی جو مائیں ہوتی ہیں وہ اس کا ماتھا چوم کے ماں شکرے جائے, ماں شکرے جائے میرا پتر انہوں مل کے آیا تے انہوں مل کے, تو اپنی وہ گوانڈڑوں کو بھی آڑ گواڑ کو بھی آندے پہندے نے میرا جیڑا چور جے انہوں بھی مل آیا جے انہوں بھی مل آیا جے. تے بعد ایہو جہاں دیاں ماواں اپنے پتراں نوں آندیاں نے اللہ اندے کنے کو پیسے لب جان دے, اللہ کو مڑیندا کو کم ہوئے دا کہ پیسے لبن کرن. عزیزان گرامی قدر یہ جس طرح کے فیملی بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتا ہے صاف پتہ چل رہا ہے. ان لوگوں کے جو مسئلے مسائل یا خواہشات ہوتی ہیں وہ یہاں تک ہی محدود ہوتی ہیں, اور اس وجہ سے اماد الاسلام ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے, لیکن کامیاب اپنے کسی بھی معاملے میں آج تک اس وجہ سے نہیں ہوا. اس کی دال روٹی کا یہ میرا خیال ہے اس کو ذریعہ یا وسیلہ بنانا چاہ رہا ہے, آج تک کامیاب اس وجہ سے نہیں ہوا کہ تھوڑا بہت بھی اس کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ یہ 5-10 منٹ کسی کے ساتھ بیٹھ کر انسان کے بچوں کی طرح بات کر سکے. بہرحال عزیزان گرامی قدر آج کی یہ اس ویڈیو میں اس کی یہ والی منافقت اور یہ والی مکاری آپ حضرات کے سامنے ہے, اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں یا اگلی ویڈیوز میں یہ دکھاؤں گا کہ جیسے وہ طارق جمیل کو اس نے بدنام کرنے کی کوشش کی, وہ تو آپ سب حضرات کو علم ہو گئی ہوگا, اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے. لیکن تبلیغی جماعت کے حوالے سے تبلیغی جماعت کا ایک بندہ بن کے غلط زبان استعمال کر کے گالیاں نکال کے تبلیغی جماعت کو یہ کس حد تک جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا بدنام کرنے کی اس نے کوشش
کی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ تمام حضرات کے سامنے آ جائے گا۔ تو بس یہی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کا اگر کوئی بھی اس کے ساتھ جو مخلص اس کا جو شاگرد ہے اگر وہ سن رہا ہو تو اس کو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جائیں اور اپنے علی بھائی کو بولیں کہ یہ بندہ آپ کے لیے ایک نقصان کا باعث بن رہا ہے، آپ کی دعوت کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہے۔ اور ویسے بھی یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہے کہ جو انجینئر محمد علی مرزا کی دعوت ہے، جس کو وہ دعوت کہتا ہے، اس کی ساری دعوت کا جو نتیجہ ہے وہ یہ عماد الاسلام جیسے لوگ ہیں۔ تو بڑی آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو انجینئر محمد علی مرزا ہے وہ کس طرف لوگوں کو لے کر جانا چاہ رہا ہے۔ یعنی جس وجہ سے انجینئر کی دکان چمکتی ہے، چشتی رسول اللہ، اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور بھی اس طرح کی جو باتیں کرتا رہتا ہے، اگر عماد الاسلام یہ کہہ رہا ہے نا کہ بریلویوں کا کوئی بنیادی عقیدہ نہیں ہے یا بریلوی اس چیز کو بالکل بھی نہیں مانتے، یہ بات حقیقت ہے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب خود بھی بظاہر خود بھی بڑے اچھے طرح سے جانتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ ان کا کوئی بنیادی عقیدہ نہیں ہے یا وہ اس کو نہیں مانتے۔ تو پھر اگر پبلکلی سب کے سامنے اگر یہ لوگ بات کریں گے تو ان کی جو اب ظاہری بات ہے ان کے کاروبار رک جانی ہے، ان کی جو یہ دکانیں ان لوگوں نے جس وجہ سے چلائی ہوئی ہیں وہ رک جانی ہے۔ اور ایک دو وجوہات کی بنا پر یہ کل پرسوں سے مجھے میسج کر کر کے کہے جا رہا ہے کہ تم منافق ہو، تم نے منافقانہ کام کیا، تم قادیانیوں کے سپورٹر نکلے ہو۔ وہ یہ وجہ اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ اس نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا ختم نبوت کے حوالے سے، زیدان کرامی قدر ایک بھی دلیل یہ بندہ دے نہیں سکا تھا وہاں پر ان کو، قادیانیوں کو، اور ان کے دیے ہوئے دلائل کو یہ رد نہیں کر سکا، تو آگے سے بدتمیزیاں کرنا شروع ہو گیا۔ تو اس حوالے سے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ عماد الاسلام سے وہ جو تریاق القلوب والے بھائی ہیں، جری اللہ بھائی، وہ بالکل اس سے مناظرہ جیتے ہوئے ہیں۔ اب یہ حقیقی بات ہے، صاف واضح بات ہے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا اپنا عقیدہ ختم نبوت کا ہے، میں خود بھی ختم نبوت پر میرا ایمان ہے، لیکن اگر اس مناظرے کی بات کی جائے تو مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ عماد الاسلام اس مناظرے میں ہارا ہے، بلکہ ہارا نہیں ہے، وہاں سے ذلیل ہو کر، بے عزت ہو کر، خجل خوار ہو کر وہاں سے نکلا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ منافق کہے جا رہا تھا۔ اور اسی بندے سے تریاق القلوب والا جو جری اللہ ہے، اسی بندے سے یہ ایک مرتبہ بات کرتے ہوئے پرائیویٹ میں اس نے یہ بات بولی تھی کہ میں آپ احمدیوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، بس وہ تھوڑا سا جو علی بھائی ہیں یا انجینئر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ پبلکلی یہ بات کی تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ اکثریت تو یہی کہتی ہے کہ وہ کافر ہیں، تو لہٰذا ہمیں بھی یہی چورن بیچنا چاہیے، ہمیں بھی جو اکثریت کے موقف کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ حقیقت بیان کر دی کہ جو احمدی حضرات ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہیں تو ہمارے لیے بعد میں مسئلے کھڑے ہوں گے، یہ عماد الاسلام نے خود کہا ہوا۔ اور اسی عماد الاسلام نے اسی تریاق القلوب کے جری اللہ بھائی صاحب کو اس نے یہ بات بولی کہ آپ کے جو خلیفہ ہیں یعنی مرزا مسرور احمد صاحب، ان کو آپ میری طرف سے سلام کہیے گا اور میرے لیے ان سے ڈھیر ساری دعائیں کہلوائیے گا یا ان سے کہیے گا کہ میرے لیے ڈھیر ساری دعائیں کریں۔ اب یہ منافقت ہے کہ نہیں؟ اب ظاہری بات ہے منافقت تو اس کی عماد الاسلام کی سے ساری آشکار ہو رہی ہے، لیکن یہ منافق کہا جا رہا ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ جو بندہ اس کے بارے میں حقائق کو بیان کرے یا جو بندہ اس کی حقیقت بتائے یا جو بندہ عماد الاسلام جیسے کمی زادوں کو ان کی حیثیت، اصلیت، اوقات بتائے، ان کے بقول وہ لوگ جو ہیں وہ منافق ہوتے ہیں۔ اور اگر میری بات کرے، یہ عماد الاسلام خود بھی اس چیز کا گواہ ہے، یہ خود بھی جانتا ہے کہ جب میری عماد الاسلام کی اور جری اللہ کی آپس میں بات ہو رہی تھی، جو ہماری پرائیویٹ کنورسیشن ہوئی تھی، حالانکہ پرائیویٹ تھی، میں ادھر وہاں پر کچھ بھی کہہ سکتا تھا یا میں جھوٹ بول سکتا تھا، سارا کچھ کہہ سکتا تھا، لیکن میں اس کی طرح منافق نہیں ہوں۔ جو چیز میں نے وہاں پر کہی تھی، میں نے صاف الفاظوں میں عماد الاسلام کو بھی یہ کہا اور جری اللہ کو بھی یہ کہا کہ آپ جو قادیانی حضرات ہیں، ختم نبوت پر آپ کا عقیدہ و ایمان نہیں ہے اور ہمارا اس پر عقیدہ ایمان ہے، اور ہمارے علماء نے متفقہ طور پر
آپ لوگوں کو اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ یہ بات میں نے پرائیویٹ میں ایک وہ کافی بہت بڑی علمی شخصیت ہے جس کا نام جری اللہ تریاق القلوب والا، اس چیز میں کوئی اختلافات ہیں اپنی جگہ، لیکن وہ بہت زیادہ علم رکھتا ہے۔ اور اماد الاسلام کی اگر بات کی جائے تو اس جری اللہ کے مقابلے میں اگر اس کی بات کی جائے تو یہ تو کیا اس کے پچھلی جو 7 نسلیں اور آنے والی 7 نسلیں اس کے علم تک نہیں پہنچ سکے گی، یہ بات حقیقت ہے۔ اور اماد الاسلام بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں نے پرائیویٹ میں بھی وہی عقیدہ بیان کیا تھا ان قادیانیوں کے حوالے سے جو کہ ہمارا حقیقی عقیدہ ہے۔ اور اس کی منافقت یہ دیکھ لیں کہ پرائیویٹ میں ان کو یہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو مسلمان سمجھتا بھی ہوں کیونکہ آپ مسلمان ہیں، لیکن کھل کر ہم جو ہے وہ سب کے سامنے اس وجہ سے نہیں بولتے۔ علی بھائی نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس نے دعا کی بھی ریکویسٹ کی کہ آپ کا جو موجودہ خلیفہ ہیں ان کو آپ میری طرف سے سلام کہیے گا، اور اس کے علاوہ ان سے کہیے گا کہ وہ میرے حق میں دعا کرے، دعا نہیں میرے حق میں دعائیں کرے۔ یہ ہوتی ہے منافقت اور حرام زدگی جو فقط اور فقط اماد الاسلام میں پائی جاتی ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا کے جو اور بھی اس طرح کے شاگرد ہیں ان سب میں پائی جاتی ہے۔ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اس کی جو بھی کوئی کمی پیشی رہ گئی ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ سب کے سامنے رکھوں گا۔ اور اگر مجھ سے یہ کوئی پوچھے کہ میں اتنا کیوں اس کے پیچھے پڑا ہوں اماد الاسلام سے، اس کی وجہ بھی یہی ہے، اس کی منافقتیں اور اس کا جھوٹ بولنا۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کر یہ شخص انتہا درجے کے جھوٹ بول جاتا ہے، اور جو بندہ اس کی اصلیت جانتا ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ اس کے نظروں میں معاذ اللہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ویلیو نہیں ہے، قرآن کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بولتا ہے آگے جو سرعام یہ جو جھوٹے دعوے کرتا رہتا ہے۔ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کر، قرآن پاک کا نام لے کر اس نے بہت بڑے بڑے جھوٹ بولے ہوئے ہیں۔ اس طرح کا یہ شخص ہے، تو اس کو اگر حرامزادہ کہا جائے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو منافقت ہے وہ میں نے تو دیکھ لی ہوئی ہے، تو اس کی حقیقی جو منافقت اور اس کی حقیقت اور سچائی ہے وہی اس کو حرامزادہ کہنے پر مجھے بار بار مجبور کر رہی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔